की टी वी में मुजाहिद वली आपको खुश आमदीद करता है। और आज 16 दिसंबर है, जहाँ ज़िंदा कौमें अपने उन दिनों को याद रखती हैं जब यकीनन 14 अगस्त जब पाकिस्तान बना, 23 मार्च जब करारदाद पाकिस्तान पास हुई, और भी ऐसे तारीख़ी दिन हैं जब 73 का आइन कायम हुआ, वो भी एक तारीख़ी दिन था। और साथ साथ बहरहाल उसके साथ ऐसे ऐसे सानियात भी जुड़े हैं जो नाकाबिल फ़रामोश हैं। बहरहाल पहले वज़ीर आज़म का कत्ल नवाब अली ख़ान का मार्च 1951 में, दूसरे वज़ीर आज़म का फांसी चढ़ना बहरहाल 4 अप्रैल 1973, और फिर बाद के बरसों में फ़ौजी और सिविल मिलिट्री रिलेशन की तफसील में नहीं, लेकिन 16 दिसंबर हमें याद दिलाता है जब सुकूत ढाका हुआ, और एक और वाक़या और सानिया हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल का 2014 में। ये तालिबान का पहला नाकाबिल फ़रामोश जुर्म था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन दोनों सानहात यानी बांग्लादेश में अब जाके पता चला कि किस तरह भारतीय जारियत के ज़रिए अलग किया गया। वो किताबें मौजूद हैं जिसमें इंदिरा गांधी वाज़ेह तौर पर अपने आर्मी चीफ से कह रही हैं कि अब मार्च है और तुमने अब तक क्या किया। और बहरहाल उस वक्त इतनी ताकतवर थी आयरन लेडी इंदिरा गांधी कि आर्मी चीफ से कहा कि अगर तुम जंग के लिए तैयार नहीं हो तो तुम्हें रेजिग्नेशन लिखना पड़ेगा। सारे आर्मी पब्लिक स्कूल में भी लोग पकड़े गए। बल्कि यहाँ तो बदकिस्मती ये है कि एक हमारा बहुत ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल उस जुस्साने के ज़िम्मेदार को इंटरव्यू तक कर लिया था और फिर वो जेल तो का फरार भी हो गए। बहरहाल इन दोनों को याद करना है। हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट आई थी मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से, आर्मी पब्लिक स्कूल को लेकिन हमें याद रखना चाहिए। मेरे साथ जनरल जाहिद महमूद साहब हैं जो एक बड़े मोतबर इदारे के सरबराह हैं, और डॉक्टर मरियम फातिमा भी हमें ज्वाइन करेंगी। जनरल साहब, इसमें कह रहा था कि कौमों को अपने दोनों यानी जहाँ अपने जश्न हो और ख़ुशी हो उसे भी याद रखना चाहिए, और वो जो अलमिया होता है जब उसे भी याद रखना चाहिए ताकि हम सीखें। लेकिन माज़रत के शायद हम इतना ज़्यादा सीखते नहीं हैं। जी जनरल साहब। मुजाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। एंड ऑफ कोर्स ये जो 16 दिसंबर से एसोसिएटेड दोनों जो वाक़यात है, सकूत ढाका और एपीएस वाटरशेड, इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए। और बिल्कुल आई थिंक जोग्राफाई कह दो सख्तियाँ भी थी, जोग्राफिया भी ज़रा डिफरेंट था, पॉलिटिक्स भी थी, मिलिट्री ऑपरेशंस भी हो रहे थे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें बिल्कुल फेयरली एंड सिक्योरली, फिर कमीशन की रिपोर्ट भी आई, जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल रहे या जो हमारा डिसीजन लूप्स में या डिसीजन मेकिंग में या जो प्रोसेस में कमियां बेशियां हैं, वो अच्छी कौमें उन गलतियों से सीखती हैं। माजी के तलखियों में, बर्डन में दब के नहीं रह जाते। अभी भी जब बांग्लादेश की बात होती है आजकल के एनवायरनमेंट में, तो मैं कहता हूं जी वी हैव कम अ लॉन्ग वे। अब हम बहुत आगे आ चुके हैं। पाकिस्तान एक मजबूत, तवाना, इफेक्टिव, इंडिपेंडेंट, स्ट्रेटेजिकली इटॉनमी वाला बांग्लादेश देखना चाहता है, जो रीजन में जो हेजमोनिक डिजाइन है खासतौर पे इंडिया के, उनके खिलाफ खड़ा हो सके, और उसके अलावा एक कलेक्टिव जो लेकिन उसमें जनरल साहब एक बात ये भी है, मैं आगे भी बढ़ना चाहता हूँ कि कुछ अभी तक कुछ लोग ये समझते हैं कि जी अगर जो है वो पाकिस्तान मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार दे दिया जाता और तो शायद ये नताइज और होते। हालांकि अब तो वो किताबें आ चुकी हैं। अगरतला में बहरहाल शेख मुजीबुर रहमान ने जाकर मुलाकात की थी, लेकिन 1962 में जवाहरलाल नेहरू क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे, और उन तक जब ये खबर पहुंची कि इस तरह की कोई साजिश हो रही है, तो आपको इल्म है कि डिस्पाइट ऑल इंडिया के जो उनसे इख्तिलाफ हो सकता है, उन्होंने बड़ी शटअप कॉल दी और कहा ये ना करें। और उस वक्त के बाद ही से ये अगरतला और साजिश केस एक हकीकत था। ये और बात है कि उस वक्त हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी ने, और आज हम अभी भी ज़्यादा मलबा भारत पे नहीं डालते जिससे ये सब कुछ किया। ये जो अगर अगर मेरे ख्याल इंडिया ना होता और वो एक करोड़ से ज़्यादा लोगों को पनाह ना देता और अपनी फ़ौजें ना भेजता, तो ढाका मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बनता। जैसे कि इस वक्त इर्द गिर्द जो हमारे जो कुछ हो रहा है, अगर हम ये देखें कि इसमें हमें फिर मैं कहूँगा कि ज़रा सोचना चाहिए कि ये सानिया ना हो कि भारत और अफ़गानिस्तान
دونوں ملک ہمارے پڑوس میں ہیں اور ان کی جاریت جاری ہے، تو ہمیں اس سلسلے میں ایک پیج پر بہرحال سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہونا پڑے گا جو 1970 میں نہیں تھی جنرل صاحب۔ مجاہد صاحب میں اسی طرف آ رہا تھا جی، اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ دیکھیں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ دا کائنڈ آف اے پرسن کہ میں جو ابھی اس پہ بھارت تو جی پہلے دن سے دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ ٹو انڈو پاکستان، اور وہ 6 سے 8 مہینے کی سٹیٹ سمجھتا تھا، الحمدللہ ابھی 80 سال کی یہ سٹیٹ ہوگی اور صدیوں رہے گی جی، تا قیامت رہے گی، اس کی تو اٹیمپٹ ہے۔ لیکن آپ جب مواقع فراہم کرتے ہیں، ویکنیسز کہیں نہ کہیں آپ کی فالٹ لائن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کو تو میں اپنی غلطی کہوں گا جی۔ بھارت نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا، اس کی اور وہ ابھی آج بھی دیکھیں جب وہ کنونشنل ڈومین میں ہارا ہے اور اس کو نقصان ہوا ہے اور اس کی آرمی ارریلیونٹ ہوئی ہے، تو اس نے پھر یہ پراکسیز کا یوز کیا ہے، افغانستان کی سوائل کو یوز کر رہا ہے۔ ابھی افغانستان کے ساتھ بھی جو مسائل ہیں یا جن وجہ سے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، نیسیسری سیف گارڈ پروٹیکشن آپ نے خود لینی ہوتی ہے۔ پالیٹکس از لائک اے باکسر جی، پہلے آپ نے اپنا گارڈ رکھنا ہے اپنے چہرے کے اوپر کہ آپ ناک آؤٹ نہ ہو، اس کے بعد آپ پنچ کرتے ہیں۔ تو آئی تھنک پروٹیکشن میں اگر اس کو کہوں کہ جی بھارت نے کر دیا، بھارت تو روز کوشش کرے گا اور 2 لوگوں کو بھی ملائے گا اور کنٹریز کو بھی ملائے گا، وہ بھارت تو کسی کو نہیں بخشتا، تو وہ پاکستان کے وجود سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے وجود سے وہ نفرت کرتا ہے۔ اس نے نہ صرف پاکستان کو نقصان پہنچایا، اس نے بنگلہ دیش کے ساتھ ٹھیک ہے کون سی خیر جنرل خواہی صاحب، کی میں یہاں بات؟ پہنچا ہوں تو مجھے ڈاکٹر مریم فاطمہ نے بھی جوائن کیا، ڈیفینس انالسٹ ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر مریم۔ میں جنرل زاہد محمود صاحب سے آج 16 دسمبر کے بات کر رہا تھا کہ اگر انڈیا نہ ہوتا تو شاید بنگلہ دیش نہیں بنتا۔ آج صورتحال دوسری ہے، اس میں ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ انڈیا اور افغانستان سے جو ہے ہمیں بڑا کیئرفل چلنا چاہیے۔ لیکن اسی طرح میں اگر یہ دیکھوں کہ جو 2014 کا واقعہ ہوا 16 دسمبر طالبان کا، جس میں واضح طور پر وہ ملوث تھے، لیکن اس وقت تک ہم سوری ٹو سے ہمارا ایک بڑا حلقہ ایسا تھا، اس میں سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو گڈ اور بیڈ طالبان کی ٹرم استعمال کر رہا تھا، پاکستانی اور افغانی طالبان کی اور پنجابی طالبان کی ٹرم استعمال کر رہا تھا، اور پھر اب ایک دہائی گزر گیا، اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا۔ میں نے سوچا کہ ذرا آگے بڑھ کر اس 16 دسمبر 2014 کے حوالے سے بات کروں جنرل صاحب سے، تو میں نے کہا ذرا تفصیل سے بات 16 دسمبر 1970 پہ ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر فاطمہ۔ Thank you for having me on your show. I would like to begin by یہ اس دن کی یاد میں، یہ افسوسناک ایک دن ہے ہماری ہسٹری میں، جیسے سقوط ڈھاکہ کا ایک بہت افسوسناک ایونٹ اس دن کے اوپر ہے، اور اس کے بعد ریسنٹ ہسٹری میں ہمارے پاس آرمی پبلک اسکول پشاور کے اوپر ایک بہت لیتھل اٹیک تھا جو ٹیررسٹ نے کیا تھا۔ یہ دونوں بہت افسوسناک جو ہے واقعات ہیں۔ اگر ہم ان دونوں کو کانٹیکسچولائز کریں تو بیسیکلی اس دن کو پاکستان کے لیے ایک افسوسناک دن کے بنانے میں ہمارے نیبرہڈ میں انڈیا کا جو ہے، ہم ہمیشہ اس کا رول دیکھتے ہیں، وہ تو ہے ہی صحیح، لیکن میں انڈیا کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، اگر ان کے پرسپیکٹو سے دیکھوں تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آفینسو ڈیفense کا ان کا ایک ڈبل سکویز اپروچ ہے پاکستان کے خلاف۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندرونی فالٹ لائنس ہیں اس کے اوپر جو ہے انڈیا کی طرف سے آفینس بلڈ ہونا چاہیے۔ تو اندرونی فالٹ لائنس ہمیں کہاں کہاں سے ملتی ہیں؟ بالکل ایسی جس طرح بھی آپ نے ایک آرگنائزیشنل کنفیوژن کا ذکر کیا، گڈ طالبان بیڈ طالبان کے بیچ میں جو انہوں نے ایک ڈسٹنکشن رکھی، اور اس کے ابھی ہم نقصانات اٹھا رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے بیچ میں سیکٹیرینزم ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، سول ملٹری ریلیشن شپس جو ہیں وہ کہیں کہیں نوز ڈائیو کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایتھنو نیشنلزم فارورڈ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے کافی حصوں میں۔ بی ایل اے اس کے کو سپورٹ ہے، بی آر اے کو سپورٹ ہے۔ تو بیسیکلی اگر ہم اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ ہمارا جو نیبرہڈ ہے اس کو ڈائریکٹ کنونشنل ملٹری تھریٹ جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ انٹرنل کوہیژن کو خراب کر کے، جیسے کہ بنگلہ دیش کی کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں جو ایسٹ پاکستان تھا وہ بھی ایتھنو نیشنلسٹ فارورڈ تھا، جس کے اوپر کیپٹلائز کیا انڈیا نے، اور اس کے اندر ہمارے گورننس کیپیبلٹیز کی خرابی بھی تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے اندر جو پرسنل بائسز تھے وہ بھی تھے،
جو سب کے سب اس کمیشن کی رپورٹ میں ڈاکٹر مریم، ہم اگر بہت ابھی ڈیٹیل میں گئے، یہ دو بڑے واقعے ہیں، ویسے تو مجھے چاہیے تھا کہ ایک پہ خالی 70، لیکن وہ 5 کی بات ہو گئی، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ 2014 کی بات ہے، اور ابھی بھی اس میں بہرحال جنرل صاحب، میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بیٹھ کر کوئٹہ پہ حکومت نہیں کرنا چاہیے، یا گلگت بلتستان یا پشاور پہ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ جو خاص طور پر میں گڈ اور بیڈ طالبان یا اس پہ اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ بڑا حساس علاقہ ہے، اور اگر ہم نے یہاں پر اسلام آباد نے پشاور پر، میں بہت گارڈڈ لفظ استعمال کر رہا ہوں، کو ساتھ نہیں ملایا، تو وہ بہت آسانی سے، آپ کو بھی علم ہے بہت پورا بیک گراؤنڈ کہ یہ جو پوری بیلٹ ہے پشاور سے کابل اور پھر آگے تک جو جاتی ہے، یہاں ایک زبان، ایک یعنی افغانی کہتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں یعنی ڈسکس ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے، نہ کہ غلطیاں دہرانا چاہیے. اور جب آپ حکمراں ہوں گے تو غلطیاں ہوں گی. کوئی عام آدمی، غریب آدمی جو اس کے بعد کوئی اختیار نہیں ہے، وہ تو غلطی نہیں کرے گا، اور اگر وہ کرے گا بھی تو اس کا نقصان نہیں ہوگا. جتنا بڑا حکمراں جتنی بڑی غلطی کرے گا اتنا بڑی قوم کو سزا بھگتنی پڑے گی. جنرل صاحب دیکھیں بریلوی صاحب، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ایک پولیٹیکل کنسنسس یا سنرجی کے بغیر آپ کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی اینیمی ہو یا کوئی بھی اپلیکیشن ہو، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. جی ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ جو آپریشنز ہیں اس کو ادر دین پالیٹکس سمجھنا شروع کریں. دس از پولیٹیکل ایکٹیویٹی. وار اٹ سیلف از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی. It is one of the lead instrument to pursue your political objectives. The war has to be led by the civilian leadership. پولیٹیکل لیڈرشپ نے لڑنی ہے نا. ان کو بھی ہم نے تو نہیں کہنا کہ جی آپ وار لڑے، یا ملٹری نے تو نہیں کہنا. انہوں نے وار لڑنی ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آپ نے بہت لکھا ہے بلوچستان پہ. یو ایگزیکٹلی نو دی ڈائنامکس آف بلوچستان، یو ایگزیکٹلی نو دی ڈائنامکس آف فاٹا. لیکن یہ جو موجودہ جو شورش ہے جی، اس کو وہ ٹریڈیشنل، اس میں اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو یہ وہ ٹریڈیشنل ریزسٹنس ٹھیک ہے وہ ہے، لیکن یہ اکنامک ریلیٹڈ ٹیررزم بہت زیادہ ہے جی. ایکسٹرنل ایلیمنٹس اس کے ساتھ بہت زیادہ، پاسٹ کی نسبت بہت زیادہ شامل ہو گئے. جب رشینز کو آپ لڑ رہے تھے تو یہاں سے نیبراسکا یونیورسٹی کے سلیبس لا کے جہاد سے کھایا گیا، تو 15 بلین کے قریب کتابیں چھاپی گئی. ان کو بتایا گیا جہاد ہوتا کیا ہے. ایون جو گریڈ 2 اور 3 کی میتھ کی بھی کتاب تھی، اس کے اندر بھی جو اگر 1 کے سامنے کوئی بندوق بنا دی گئی، 2 کے سامنے گرنیڈز بنا دیے گئے، 3 کے سامنے چاقو بنا دیے گئے، تو ان لوگوں کو یوز تو کیا گیا. یہ ڈائنامکس ہے ادھر کی. لیکن اکنامکس جو ٹیررزم کے ساتھ ریلیٹڈ اکنامکس ہے، اس کے ساتھ جو ان کا لگاؤ ہے، اس کو بھی آپ رد نہیں کر سکتے. وہ آپ جو پراؤڈلی ہم کہا، جو بی ایل اے بی آر اے کے ابھی جو سوشل ڈسٹرپٹیو موومنٹس کے کنیکشنز ہوئے ہیں آؤٹ سائڈ فینومیناز کے ساتھ، تو ان کی جو لسٹ فار دا منی ہے، لسٹ فار دا پاور ہے، لسٹ فار کریٹنگ فرکشن ہے، اس کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے. ہیونگ سیڈ دیٹ، جیسے میں پہلے کہتا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جب تک اونرشپ نہیں لینی، جب تک اس کو اون نہیں کرنا، پولیٹیکل پولرائزیشن، پولیٹیکل لیڈرشپ تو یہ کر رہی ہے نا، سوری ٹو سے ڈاکٹر مریم، کہ وہ اپنے بڑے پپٹ بٹھال دیتے ہیں. اب کوئٹہ میں سوری ٹو سے آپ جس جو ہمارے یعنی یہ لوگ جو ہے، آج بھی کتنا بڑا واقعہ ہوا مستونگ میں، باقاعدہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آئے، بینک لوٹے اور ہوئے، روز ایک واقعات آ رہے ہیں. اور یہ جو 50 60 70 80 ایم پی ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، الاؤنس لے رہے ہیں، کوئٹہ سے زیادہ لاہور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جو جنرل صاحب بات کر رہے تھے نا ڈاکٹر مریم، کہ ہم اگر پھر چاہے کوئٹہ ہو چاہے پشاور، اس میں ہمیں آج 16 دسمبر اور دونوں کو پیاز میں رکھتے ہوئے یہ ضرور رکھنا چاہیے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اون نہیں کر رہی. وہ جس طرح ایک تمام فیصلے ہم عدلیہ سے کراتے ہیں، تمام ملبہ وہاں گراتے ہیں، اسی طرح ہم تمام کام سیکورٹی فورسز سے لے رہے ہیں. جبکہ آپ کا جو مراد یافتہ اشرافیہ، سوری ٹو سے، جو میں یہ پارلیمان میں بیٹھا ہوا ہے، بتائیے انہوں نے کیا ذمہ داری لی ہوگی؟ کس کے بیٹے بچے بھائی کے ساتھ کچھ ہوا ہوگا؟ یہ جو 400 سینیٹ اور قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ تو صرف یہی کر رہے ہیں، اپنی تنخواہیں کتنی ڈھٹائی سے 4 گنا 5 گنا بڑھاتے ہیں. کچھ جیسے غریب ملک میں جہاں 47% لوگ غربت سے نیچے کی لکیر زندگی گزار رہے ہیں. ڈاکٹر فاطمہ. تھینک یو، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ بہت اہم بھی ہے. آپ اس میں سمجھ لیجئے کہ پولیٹیکل لیجیٹیمیسی آف دا گورنمنٹ، یہ ایک فنڈامنٹل ہے نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی پیراڈائم میں. اگر ہم ایک اسٹیٹ کی سیکیورٹی سے اس کو لنک کریں، اس کے پیچھے بہت زیادہ وجہ یہ ہے کہ جب ایک پولیٹیکلی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ پاور میں ہوتی ہے، چاہے اس کو آپ بلوچستان کی کانٹیکسٹ میں دیکھیں، کے بی کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں، یا پورے ملک کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں،
تو وہ لوگوں کی ایسپریشنس کو جو ہے وہ اپنے پالیسیز کے اندر میٹیریلائز کرتی ہے اور مینیفیسٹ کرتی ہے. جب ایک گورنمنٹ جو کہ ریگڈ الیکشن سے اور ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے تھرو آ کے بیٹھتی ہے تو وہ لوگوں کی جو ان کی ایسپریشنس ہیں ان کو مینیفیسٹ نہیں کرتی اپنی پالیسیز میں اور وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے ان کا لوگوں سے. تو بیسیکلی آپ نے جو بالکل بات کی میں اس سے بالکل سہمت ہوں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہوتی ہے اٹ ہیز اے لاٹ آف اسپیس, اٹ از ویری فلیکسیبل. اس کے اندر نیگوسیشن اور میڈیشن کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اور یہ اپنی آل انکمپیسنگ ہوتی ہے. اچھا اور اگر ہم ڈاکٹر صاحبہ یہ سوال میں نے آپ ہی کے لیے رکھا ہے, میں جنرل صاحب کو نہیں دے رہا چاہ رہا اس طرح کے حساس سوالوں کے لیجیے جناب. وہ ابھی جنرل زاہد محمود صاحب بھی اب اس طرح کی تبصرے کر رہے, تاکہ میں نے ادھر ہی ان کو رکھا ہوا ہے کہ کیوں جنرل صاحب اگر جسٹ کنکلوڈنگ ورڈ اگر میں اس طرف آؤں کہ 16 دسمبر دونوں واقعے اور سانے ایسے ہیں جس میں آج کے تناظر میں ہم دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید ہماری میں خالی ملبہ سویلین پہ بھی نہیں گزاروں گا, اور غلطیاں بہرحال ہمارے یہاں جنرل حمید گل جیسے مہم جو لوگ تھے وہ غلطی ہی نہیں مانی انہوں نے آج تک, جو کچھ کرتے رہے. اس کے بعد میں بھی ہمارے یہاں بہت سارے مہم جو لوگ کی غلطیاں ہمیں بھگتنی پڑیں آج تک, جو گڈ بیڈ طالبان کی شکل میں. جسٹ کنکلوڈنگ ورڈ جنرل زاہد محمود. دیکھیے مجاہد صاحب, میں بصیرت پاکستانی ناٹ ایز این ایکس جرنل یا ایک بصیرت پاکستانی میں چاہوں گا کہ ہمارے پروسیسز میں جانا جی. جس ملک میں پروسیسز نہیں ہوتے تو آپ انڈیویجولز کے پھر مرہون منت ہو جاتے ہیں. جہاں کے انسٹیٹیوشنز ویک ہو جاتے ہیں وہاں کی جب انسٹیٹیوشنل کہتے ہیں نا انسٹیٹیوشنل ماں اگر بانچ ہو جائے تو پھر وہ اچھے بچے نہیں جنم دے سکتی. تو انسٹیٹیوشنز میں جان ڈالنے کی ضرورت ہے, پروسیسز میں جان ڈالنے کی ضرورت ہے. جو نیشنل پولیٹیکل نیشنل آبجیکٹیوز ہے پاکستان کے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج آپ یوتھ سے لکھوا لیں ذرا, کسی سے ترانہ ہی پورا لکھوا لیں تو 90% تو وہ ترانہ بھی نہیں لکھ سکیں گے جی, پڑھنا تو دور کی بات ہے. اپنا ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں, 18ویں ترمیم کو دیکھ لیں, بہت ساری چیزیں کرنے والی ہیں. اکومولیٹو مسٹیکس ہے, اکومولیٹو بلنڈرز ہے. پھر ملبہ پھر آپ انڈیویجولز کی جب ہم بات کرتے ہیں جو اس نے فلاں نے یہ کہا, اٹ از ناٹ لائک دیٹ. وہ انڈیویجول بھی اسی سسٹم میں جب ہوتا ہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا جی اس وقت کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں رہا, اس لیے کہ ہم ویژن کے ساتھ نہیں چلتے. میں نے بتایا نا نیبراسکا یونیورسٹی سے اگر جہاد آ رہا تھا تو کیا وہ آسمان سے تو نہیں گرا, ہمارے درمیان سے ہی ہو کے کہیں گیا ہوگا جی. ہمارے اپنے علاقے اسی میں وزیرستان میں یہی پڑھا رہے تھے تو ہم سوئے ہوئے تھے جی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے انسٹیٹیوشنز کو, اپنے گارڈز کو, اپنے پروٹیکشن کو ہمیں مضبوط کرنا ہوگا. اور یہ کرائسس آتے رہتے ہیں نیشنز پہ, یہ میں کوئی پریشان بھی نہیں ہوں جی. اور نہیں کرائسس بھی آتے رہتے ہیں, اور کرٹیزمز کو بھی کرٹیزم کے تنقید کے زمرے میں لینا چاہیے ڈاکٹر فاطمہ, نہ کہ اس کو اپنی ذات یا شخصیت پر لینا چاہیے. کیوں ڈاکٹر فاطمہ؟ دیکھیے انسٹیٹیوشنس کے اوپر یا کسی گورنمنٹ کے اوپر کہیں بھی جب کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہو رہا ہوتا ہے تو ہماری ڈیموکریٹک سوسائٹی میں کرٹیسزم ایک پازیٹیو بیٹرمنٹ اور امپروومنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے, اور اس کو اتفاق رائے کے ساتھ ساتھ ہمیں اختلاف رائے کا فل احترام ہونا چاہیے, بیکاز اس سے سوسائٹیز میچور ہوتی ہیں. ڈسینٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا پولیٹیکل پروسیس, اور پولیٹیکل پروسیس کے تھرو ہی لیکن ڈاکٹر صاحبہ اور جنرل صاحب یہ بات بھی ہے, زاہد محمود صاحب کے لیے میں کیوں اپنی ایک تو مجھے زاہد محمودی صاحب کہنا چاہیے, جنرل لگانا پڑتا ہے, پتہ نہیں وہ ہوتا ہے پتہ نہیں سوری آن اے لائٹر وے, ایسا ہے نہیں. اور میرا خیال میں ہمارا یہ گفتگو کرنے کا مقصد 16 دسمبر کے حوالے سے یہی تھا کہ ہمیں تحمل مزاجی سے, اور اگر کوئی تنقید ہو رہی ہو تو اس کو ذاتیات پر نہیں لینا چاہیے, اس سے سیکھنا چاہیے. کیونکہ جب پاور میں ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور پاورفل آدمی کو زیادہ جھکنا چاہیے. اس کو ایک سوری ٹو سے اس سے زیادہ میں کچھ لفظ استعمال کرتے ہوئے ذرا احتیاط کر دوں گا. شکریہ مریم فاطمہ اور محترم زاہد محمود صاحب. بریک کی طرف ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ہمارے ساتھ ہیں شیر افضل مروت صاحب. اور شیر افضل صاحب ایک طرح ابہام رہتا ہے, حالانکہ مجھے تو ابہام نہیں ہے, کہ شیر افضل مرکز کے اندر سے نہ پی ٹی آئی نکل سکتی ہے, نہ عمران خان نکل سکتے ہیں. کوشش تو بہت کی گئی. آپ ذرا بتائیں تاکہ میں تھوڑے سے لوگوں کو غلط فہمی یا ہے اگر اس حوالے سے تو میں
جی شیر احمد مرزا صاحب. سر آواز آ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ مدعو کرنے کا. تو یہ جو میں نے سوال کیا آپ سے کہ ابھی آؤں گا ابھی اپنے آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے ڈی چوک کا اور اس سے پہلے گنڈا پور صاحب کے یہ ذرا ابہام ہے کہ کیا شیر افضل مربت کے اندر سے قیدی نمبر پتہ نہیں کتنا وہ نکل چکا ہے یا پی ٹی آئی نکل چکی ہے. مجھے تو آپ کو دیکھ کر وہی دونوں چیزیں نظر نہیں آتی. جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو وہی موقف سامنے آتا ہے جو اڈیالہ کا ہوتا ہے یا حقیقی قیادت کا ہوتا ہے پی ٹی آئی کی. جی بہت شکریہ. میں عرض کر دوں کہ پی ٹی آئی یا خان نکلے یا نہ نکلے، لیکن بصد شکریہ محترمہ علیمہ خانم کا اور سوشل میڈیا گالم گلوچ بریگیڈ کا کہ انہوں نے شیر افضل مروت کا کموچر نکال دیا ہے، کچومر نہیں. لیکن اچھا ابھی ادھر آ جاتے ہیں، چلے سیاسی گفتگو کیونکہ لوگ زیادہ کر رہے ہیں. ابھی آپ نے سہیل آفریدی صاحب کا ڈی چوک کے حوالے سے سنا، اس سے پہلے گنڈا پور صاحب بھی زوردار طریقے سے کر رہے تھے. کیا ہم فرق دیکھیں؟ گنڈا پور صاحب نے بہرحال بڑی کوشش کی، بڑی جرأت و ہمت کی، کئی بار انہوں نے کوششیں کی. ان کے مقابلے میں نوجوان ہیں، پرجوش ہیں. کیا آپ ان کو ایک قدم آگے دیکھتے ہیں گنڈا پور سے سہیل آفریدی کو، یہ دو قدم پیچھے؟ دیکھیں آج کی پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی کے کرتا درتاؤں کو یا پی ٹی آئی کی احتجاجی صلاحیت کو میں اگر گزشتہ سال سے اس کا تقابلی جائزہ کرواتا ہوں تو آج کی پی ٹی آئی بڑی کمزور ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے کہا تھا وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ جنید اکبر خان مجھے بتائیں گے کہ میں نے احتجاج کے لیے کب اسلام آباد کے لیے کافی نکالنے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی سلمان اکرم راجہ صاحب بتائیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بتائیں گے. علامہ صاحب نے کہا جی محمود خانہ چکدئی صاحب بتائیں گے. محمود خانہ چکدئی نے گزشتہ پارلیمانی میٹنگ میں کھل کے کہا کہ میں تو یہاں پاکستان میں احتجاج کی سیاست کا مطلب ہے کہ بچوں کو مروانا، تو میں تو بچوں کو نہیں مروا سکتا ہوں. اور دوسری بات انہوں نے کی کہ نہ مجھ سے کسی نے مشورہ لیا، نہ مجھے کسی نے ذمہ داری دی ہے. سوشل میڈیا کے توپوں کا رخ جو ہے وہ اپنی طرف سے ہٹانے کے لیے محمود خانہ چکدئی کو جو ہے آگے کر دیا ہے. میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ڈی چوک آ رہا ہے. ابھی تو ان کے پاس بڑا جائز بہانہ ہے کہ ٹھٹرتی ہوئی سردیاں ہیں اور یہ جنوری میں سردیاں اور بڑھے گی، کہیں جا کے مارچ میں دم توڑے گی. تو مارچ 25 سے قبل تو مجھے کوئی ان کا جو ہے تاریخ نظر نہیں آ رہی ہے. ابھی تک انہوں نے کوئی حکمت عملی نہیں دی ہے. آپ ڈی چوک جانا چاہتے ہیں، نہیں لے جانا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کو تو بتا دیں. آج نہ بتائیں، مارچ کی تاریخ دے دیں کہ 25 مارچ ہمارا ڈی ڈیٹ ہے. لیکن ابھی تک جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی گیند ہے پاس ہو رہی ہے سلیم اللہ کلیم اللہ حسن سردار کے مابین. کوئی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے. دیکھیے شیر احمد مرزا صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ یعنی جو شریف حکومت کے وزراء جو زبان استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہتے ہو جی کیسی ورزش کر رہے ہیں اور کیا انڈے پراٹھے مرغیاں فلاں یہ وہ غریبوں کا جتنا چھ کھاتے ہیں کہتے ہیں. ایک تو یہ ان کے بیانات، دوسرے یہ اگر یہ مورل نہ بلند رکھیں، اگر یہ باتیں نہ کریں، چاہے سہیل آفریدی ہوں یہ لوگ ہوں، مثلا ان کو تو محاذ تو گرم رکھنا ہے. اور پھر یہ بات بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر ملاقات کرا دی جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ 10 بار گیا ہے کوئی شخص، آپ بھی جیلوں میں رہے ہیں، ہم نے بھی تھوڑا بہت دیکھا ہے کہ جیل میں ملاقات سے کچھ نہیں ہوتا آنے جانے سے. اتنا انا کا مسئلہ کیوں بنایا ہوا ہے اسلام آباد حکومت نے؟ دیکھیے اسلام آباد حکومت یا جو بھی انا نے اقتدار سنبھالے ہوئے ہیں، یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اب ذاتیات پہ اتر آئے ہیں. خان کے ساتھ ذاتیات ہو رہی ہے، کوئی قانون و انصاف نہیں ہے. یہ 10 دفعہ آئے. خیبر پختونخوا جو ہے اس کے وزیر اعلیٰ ہیں، کروڑوں لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے، سڑکوں پہ بیٹھا ہوتا ہے. عاجزی تو یہی ہو سکتی ہے کہ اب اس پہ پوری کون حکومت نظر آ رہی ہے یا وزیر اعلیٰ کی بھی پورا نظر آ رہا ہے. باقی جو ہے یہ فیض حمید کے فیصلے کے بعد تو ان کے تیور کچھ اور لگ رہے ہیں.
اور مجھے یہ بھی اندیشے ہیں کہ کہیں یہ خان صاحب کو کسی اور جیل میں شفٹ نہ کر دیں. ساتھ ہی ساتھ مجھے گورنر راج کی جو بدبو ہے وہ بھی میں محسوس کر سکتا ہوں کہ گورنر راج جو ہیں وہ آن دا کارڈز ہیں. اگر کوئی اور سبیل نہیں نکلتی ہیں تو گورنر راج شاید اب کے پی کی قسمت جو ہے بن چکا ہے. مروت صاحب اگر آپ اجازت دیں میں تھوڑی تفصیل سے بات کروں یہ گورنر راج لیکن میں ایک بریک کی طرف چلے جاؤں اور پھر آپ کے سامنے حاضر گورنر راج کا امکانات کتنا ہے اور اس کے لیے شاید ایک فضا بنائی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں اور مروت صاحب ہمارے ساتھ ہیں بریک کے بعد. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. تحریک انصاف میں بانی کے بعد اگر 2-3 بڑے نام 2-4 سال میں ابھرے, حالانکہ لوگ دہائیوں سے سیاست کر رہے تھے, ان میں ایک بڑا سر فہرست نام ہمارے محترم شیر افضل مروت صاحب کا تھا. ابھی بریک کے دوران دیکھ رہا تھا کہ گرم گرم سوپ سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اسلام آباد کا موسم ایسا ہے. کراچی میں وہ بات نہیں ہے, ہم تو ٹھنڈے پانی پہ ہی گزارا کر رہے ہیں. مروت صاحب ایک میں بھی یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جو لوگ دہائیوں تک وہ شہرت نہیں ملتی, جو آپ کی زبان کی کاٹ تھی, اس نے آپ کو میڈیا کے ذریعے 1-2 سال میں بہت بڑے مقام پہ پہنچا دیا. اب اس میں اب آپ جو گفتگو کرتے ہیں لگتا ہے اس میں کچھ ڈپلومیٹک کچھ پولیٹیکل, میں لفظ مصلحت وغیرہ نہیں کرتا تھا یا اس کا لفظ استعمال نہیں کرتا, ایسے ہی ذرا رائے پوچھ رہا ہوں, کوئی سبب ہے اس کا کیا؟ دیکھیں بریلی صاحب, ساری زندگی وکالت کی ہے, جج رہا پھر وکیل رہا, اور وکالت کے اور اس منصفی کے پیشے میں ایک چیز کا احساس ہوا ہے کہ جو بات اخیر میں کرنی ہے وہ پہلے ہی کیوں نہ کر دے, گما پھرا کے بات کرنا. لہذا یہ عادت اور خصلت سی بن چکی ہے. اور باقی دوسری بات یہ ہے کہ سیاست میں پارٹیوں میں ڈسپلن کے نام پہ سیاسی اکابرین سے جھوٹ بلوایا جاتا ہے. یہاں میں میڈیا پہ دیکھتا ہوں 99% ہمارے سیاسی اکابرین پارٹیوں میں صرف اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے اور پارٹی کے ڈسپلن کی وجہ سے یہاں آ کے ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں. میرا خیال یہ نہیں ہے کہ اس ایک زندگی میں ہم اتنے جھوٹ بولیں کہ بعد میں ہمیں افسوس ہو کہ ہم نے سچ سے قوم کو آگاہ کیوں نہیں کیا. تو لہذا میرا یہی وتیرہ ہے اور رہے گا کہ جو میں درست سمجھتا ہوں, سچ سمجھتا ہوں, حق سمجھتا ہوں, پاکستانیوں کے آگے پیش کرتا رہوں گا. مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو مثلا جو اسلام آباد کے ذریعے ہمارے یہاں روایت رہی کہ کوئٹہ چلایا جائے اور پشاور چلایا جائے, حالانکہ بہت فرق ہے. یعنی کسی نے روکا نہیں تھا شریفوں درداریوں کے وہ پشاور میں جا کے کے پی میں کام نہ کریں یا بلوچستان میں نہ کریں, لیکن ایک دیوار کھڑی ہو وہ کام لیتے ہیں وہ سیکورٹی کے اداروں سے, جو بڑا ظلم ہے ایک لحاظ سے ملک پر, قوم پر. کیا آپ کا اس طرح کی جو سرگوشیاں آ رہی ہیں, کنڈی صاحب بھی ایک دن چھوڑ کے آ گئے تھے پشاور جس دن حلف اٹھانا تھا سہیل آفریدی کو, یہاں کراچی میں آ کے بیٹھ گئے تھے. کیا گورنر راج کا متحمل ہو سکتا ہے اسلام آباد پشاور میں قائم کر کے, جبکہ آلریڈی ہم کابل کے ساتھ ہم ایک سرد جنگ میں مصروف ہے؟ سرد جنگ کیا, جیسے باقاعدہ ایک محاذ گرم ہے. مروت صاحب ریلوی صاحب, آج کل کے دور میں اسلام آباد ہر چیز کا جو ہے متحمل ہو سکتا ہے. جب اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس انہوں نے تکمیل تک پہنچائے, پاکستان کو بیسیکلی مینڈیٹ سے محروم کیا, 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کی شکل میں ارتکاز طاقت اور عدلیہ کو جو ہے باجگزار بنایا, ریزرو سیٹیں گئی, جو ان 3 سالوں میں ہم نے اپنے ان بے گناہ آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ کبھی ہم تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ پاکستان میں اس طرح ہو سکتا ہے. گورنر راج تو اب ان کے لیے نوالا کھانے کے برابر ہیں. لیکن دیکھیں, پہلے لوگ ڈرا کرتے تھے عوامی ریئیکشن سے, عوامی غیظ و غضب سے, عوامی ڈس لائکنگ سے. وہ اب ماضی بعید کی باتیں ہو گئی ہے. یہاں جو کرنا ہے اپنے مفاد کے تحت دڑلے سے جلدی کرنا ہے. باقی اخلاقیات اور اقدار, ایتھکس, ویلیوز وہ گئے باڑ میں. تو لہذا
यहाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद लोग जो अनाने इक़्तिदार संभाले हुए हैं उनको ये कोई एहसास है कि बस यही वक्त है और ये वक्त बाद में नहीं आने वाला है, तो लिहाजा इस वक्त का ज्यादा से ज्यादा इसको एक्सप्लॉइट किया जाए। ठीक है मरवत साहब, आई ऑलवेज एंजॉय मरवत साहब माजरत के ये कैद है कैमरे के पीछे, वरना आई ऑलवेज एंजॉय, आपसे गुफ्तगू करके एंजॉय करता हूँ। और वक्त का ऐसा मसला है कि मुझे कहा जा रहा है कि सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करके GTV से इजाज़त लूँ, तो मुझे बिल्कुल इजाज़त दीजिए।